अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 80। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि गिनती के चंद दिनों के अलावा उनको दोज़ख की आग हरगिज छूने वाली नहीं है। अब इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल की झूठी उम्मीदों और उनके खुद साख्ता अकायद की मिसाल दे रहे हैं। पिछली जितनी आयत हमने पढ़ी, हमने बनी इसराइल का कोई ना कोई जुर्म डिस्कस किया, कोई ना कोई गलती अल्लाह ने उनकी वाजे करके हम उम्मत मुसलमा को एक पैगाम अल्लाह ने दिया। अब यहाँ एक मिसाल अल्लाह ने बयान की, वो क्या कि ये कहते हैं कि हम चूंकि अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह के चहीते महबूब हैं, अंबिया की औलाद में से हैं, लिहाजा हमें आखिरत में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, और अगर उनके बकौल जहन्नुम में जाना भी पड़ा तो गिनती के चंद दिन, 8 या 40 दिन। अल्लाह कहते हैं कि उनकी ये सोच इतनी शदीद गुमराह कुन थी, खतरनाक हद तक उनके दीन दुनिया आखिरत को तबाह कर देने वाली थी कि उसने उनकी पूरी कौम, क्या अवाम, क्या खवास, क्या उल्मा, क्या आम अवाम, दोनों को क्या कर दिया? शरीयत की जिम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर गाफिल कर दिया। यानी ये सोच सिर्फ सोच तक फिर महदूद नहीं रही, सारी जिम्मेदारियों से वो लापरवाह हो गए, गाफिल हो गए। दीन के जो मुतालबात थे, असल मुतालबात, वो क्या रहे हमेशा से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ईमान, अमले सालेह, तकवा, अदल, उन्होंने इसे छोड़ा और अपनी निजात को सिर्फ एक नस्ली फख्र तक महदूद कर लिया। यानी उन्होंने क्या कहा, हम बख्शे हुए हैं, हम तो चोजन पीपल हैं, हम तो चले जाएंगे जन्नत में, हमारी निजात हो जाएगी क्योंकि हमारा नबियों से ताल्लुक वास्ता, हम उनकी औलादे हैं। बस उन्होंने इसको पकड़ लिया, बाकी हर चीज को, हर हुक्म को उन्होंने साइड पे कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने पहले उनके अकीदे की जो गलती है उसको वाजे किया। वो कहते हैं क़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, कि हमें तो नहीं छुएगी जहन्नम की आग मगर गिनती के चंद रोज। फिर अल्लाह ने सवाल किया, कुल, इनसे पूछिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या अल्लाह से तुमने कोई अहद लिया है? फलन युखलिफल्लाहु अहदहू, तो अल्लाह किसी हाल में अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ए नबी, आप उनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वादा लिया हुआ है? अल्लाह ने तुमसे कोई वादा, एग्रीमेंट कर रखा है? किस चीज का एग्रीमेंट? कि वो तुम्हें जहन्नम की आग में नहीं डालेगा, वो तुम्हें अजाब नहीं देगा। क्या तुम्हें अजाब ना देने का उसने कोई वादा लिखा है, किया है? अब कुरान का अंदाज, अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले लिया, ये सवालिया अंदाज है, जबरदस्त अकली चैलेंज है। अगर वाकई अल्लाह ने कोई वादा लिया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बाल बीखा नहीं होगा, तो लाओ वो वादा कहाँ है, किस जगह लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस नबी ने तुम्हें खबर दी है? और जाहिरी बात है, ना ये वादा कहीं था, ना है, ना होगा। तो इसकी दलील या सनद नहीं, तो असल बात क्या है? अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, तुम अल्लाह पर ऐसी तोहमत बांध रहे हो जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये क्या है? अल्लाह पर तोहमत है, झूठ है, खुद साख्ता घड़ घड़ कर तुम अल्लाह पर इल्जाम लगा रहे हो।
اپنی خواہشات کو دین کا لبادہ پہنا کر تم اس کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہو، یہ سراسر اللہ پر جھوٹ ہے۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہہ رہے ہو ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت کا یہی مسئلہ، یہی باطل سوچ ہے کہ جہنم تو ہمارے لیے بنی نہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہود، ہنود، باقی دنیا کے سارے کافر، جہنم ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور اگر گئے بھی تو یوں گئے ہوں آئے، یعنی وہ کہتے تھے 8 دن 40 دن، ہم گئے تھے یوں گئے ہوں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکلوا لیں گے۔ قرآن نے اور خاص طور پر اس آیت نے تمام انسانوں کی جو الہامی مذاہب کا یقین رکھنے والے ہیں اور پھر عقیدہ آخرت میں گڑبڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط عقیدے اختیار کر کے بیٹھے ہیں، کھڑ کے بیٹھے ہیں، قرآن نے ان کی سوچوں کو مسترد کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی یہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے، ظاہری بات ہے کہ ایمان عمل صالح والوں کے ساتھ ہے، جو یہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا، وہ نجات پائے گا، جو نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے وعدے قرآن و سنت، جو مستند سنت ہے، وہاں موجود ہے۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے جنت یا معافی کا دعویٰ کرتا ہے تو اصل میں وہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی ایک دعویٰ ہے قرآن کا، وہ موجود ہے، مستند حدیثیں موجود ہیں، اب اس کے علاوہ اگر کوئی سامنے آتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس آیت سے، وہ یہ کہ قرآن کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اسے مبارک کتاب سمجھ کر، چوم کر، چاٹ کر، یا صرف ناظرہ پڑھ کر ثواب کے لیے اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، کیا کرتے رہیں، یا ہم اسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھیں۔ دو راستے تھے ہمارے پاس، یا ہم ایک راستے سے قرآن کو لیں یا ہم دوسرے راستے سے قرآن کو لیں۔ تو اگر ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے لے رہے ہیں تو الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن اگر ہماری یہ نیت نہیں ہے، اگر ہماری یہ سوچ نہیں ہے، اگر ہم قرآن کو جسٹ صرف ناظرہ پڑھنے پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو ریوزٹ کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اور قرآن کو دنیاوی فائدوں کے لیے نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا کہ کسی کا امتحان آ گیا ہے وہ کہتا ہے جی ختم کروا لیں، شادی کا موقع آ گیا ہے تو آگے جی ختم کروا لیں قرآن کا، پھر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے تو ختم کروا لیں، کسی کو ترقی چاہیے ختم کروا لیں، بے روزگاری ہے ختم کروا لیں، سورہ یاسین کا ختم کروا لیں، رزق نہیں ہے ختم کروا لیں۔ ان تمام باتوں پہ ہمارا بہت زیادہ دھیان ہے۔ قرآن جن چیزوں کو فوکس کروا رہا ہے نا، وہ قرآن کو سمجھنا، اس کو عمل کا حصہ بنانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اصل میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں گے کہ آج کل تو بہت پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں قرآن کا خود سے A to Z کچھ بھی نہیں پتا۔ سارا علم، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہماری عوام کا 90% علم ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگ، یعنی عام جن کے پاس دنیاوی علم نہیں ہے، وہ بولیں تو چلے ایک بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بہت اعتماد سے، گارنٹی سے یہ باتیں اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، یہ حکم قرآن میں آیا، اللہ نے کہا۔ یعنی اتنی دیدہ دلیری، اس قدر ڈٹائی، اس قدر گستاخی اللہ کے کلام کے حوالے سے، یعنی ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن ہم اتنے اعتماد اور وثوق سے کہتے ہیں ہاں یہ قرآن میں لکھی ہے۔ کیسے کہہ رہے ہیں، کیسے اپنے رب کو جواب دیں گے ان پر اعتماد جھوٹی باتوں کا؟ اور آج یہ عام حالت ہے ہماری۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نجات جو ہے وہ کسی گروہ کے پاس نہیں ہے، کسی خاص نسل کے پاس نہیں ہے،
کسی خاص انسان کے پاس نہیں ہے۔ نجات کہاں سے ملے گی؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 81۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی اور ان کے گناہ نے ان کو پوری طرح گھیر لیا، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے یہاں بتا دیا کہ قرآن کے بارے میں، پہلے آیت کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک نظم قرآن کو جانیں۔ نظم قرآن کیا ہے؟ کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، قرآن کی ایک سورہ دوسری سورہ سے اپنے مضمون کے اعتبار سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، قرآن صرف احکامات ہی نہیں دے رہا، یہ جان لیجئے کہ قرآن ایک مربوط پیغام ہے، ایک جڑا ہوا میسج ہے، ایک پرفیکٹ میسج ہے ہمارے رب کی طرف سے، جو ہمارے دل کو بھی بیک وقت مخاطب کرتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی مخاطب کرتا ہے۔ وہ ہماری اٹینشن جو ہے وہ اپنی طرف ڈائیورٹ کرتا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں جیسے کہ اس کو لینے کا حق ہے۔ اس کی ایک ایک آیت حکمت کے ساتھ دوسری آیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ہی مثال دیتی ہوں کہ ایک بہت خوبصورت نیکلس کا سیٹ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکلس کا ڈیزائن، اس کا ایک ایک موتی، اس کا پورا انداز، وہ کتنا پرفیکشن کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اتنا خوبصورت نیکلس ہوگا، اتنی ہم واہ واہ کہہ سکیں، اٹھیں گے اس کی بیوٹی کو دیکھ کر۔ اللہ کا کلام ہیروں سے بڑھ کر، جواہرات سے بڑھ کر آپس میں جڑا ہوا ہے، مربوط ہے۔ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ ہم اس انداز میں اس کو سیکھتے ہی نہیں۔ تو اب چونکہ ہم ایک کوشش کر رہے ہیں بیٹھ کر، تو ہم یہاں سے ہی نظم قرآن کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 1 سے آیت 62 تک اللہ نے وہاں ایک جامع خوشخبری دی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم یہ آیات پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور جو صابی ہوئے۔ اب ایسے ہی دوسرا سلسلہ کلام کی آیت نمبر 63 سے 80 تک یہ سلسلہ کلام آیا ہے، اور ایک بھرپور حتمی انداز میں اللہ نے بیان نازل کر دیا، یعنی بیان جاری کر دیا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ آفیشیلز جو ہوتے ہیں، ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں، وہاں سے کچھ پیغامات عوام کے لیے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ نوٹسز جاری ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہ پیغام اصولی اور حتمی بیان کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے آپ کو بتایا یہ دوسرا سلسلہ کلام ہے جس کا یہاں اختتام ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ دونوں آیات نظم قرآن کا عکس ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ نجات کسی قوم، نسل یا دعوے پر نہیں، ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ یہود خود کو جتنا مرضی چہیتا سمجھتے رہیں، جتنا مرضی جہنم کی آگ سے نجات یافتہ سمجھتے رہیں، اللہ نے ان کی غلط فہمی، ان کے اس دھوکے کی جڑ کاٹ دی ان آیات کے ذریعے، اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصلاً آگ میں کون جائے گا۔ آؤ، سننا چاہتے ہو آگ میں جانے والے کون ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، کان کھول کر سن لو۔ اللہ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ بیان کر دیا، اٹل غیر جانبدار میرٹ بیان کر دیا، یہ بات کہہ کر بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، جس نے کوئی گناہ کمایا اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا، یعنی وہ کوئی بھی ہو، من، جو کوئی بھی ہو، من یہودی ہے، عیسائی ہے، دنیا کے کسی مذہب سے اس کا تعلق ہے،
چاہے وہ مسلمان ہو، وہ کوئی بھی ہے، من کے اندر سب آ جاتے، سب کور ہو جاتے ہیں۔ ہاں وہ احاطت بھی خطیئتہ، اگر اس کا گناہ اس پر چھا جائے گا، گناہ چھا جائے گا یعنی وہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جائے گا، وہ گناہوں کے اندر ڈوب جائے گا، وہ گناہوں کے اندر غرق ہو جائے گا، توبہ اور ندامت کے احساس سے محروم ہو جائے گا، گناہ اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائیں گے، گناہ اس کا جینا مرنا بن جائیں گے، گناہوں کے بعد وہ بہت بے فکرہ لاپرواہ غافل ہو کر زندگی گزارے گا، اسے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے من کسبا سیئہ واحاطت بہ خطیئتہ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی، فاولئک اصحاب النار، یہ ہیں کون؟ جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کا ٹھکانہ مستقل جہنم ہے۔ گناہ نے اس طرح گھیرا کہ ایمان اور اطاعت کے راستے ان کے لیے بند ہو گئے، بالکل بند، ڈور کلوز، چابی گم گئی۔ اس کے گناہ ان کی سوچ بن گئے، ان کی عادت بن گئے، ان کا عمل بن گئے، ان کی زندگی کے ہر پہلو پر غالب آ گئے۔ گویا گناہ روحانی وجود کو نگلنے والے مانسٹرز بن گئے، گناہ گناہ نہ رہے، بہت بڑی چیزوں کی شکل انہوں نے اختیار کر لی، عفریت بڑے بڑے مانسٹرز بن گئے۔ یہ گناہ صرف وقتی لغزش نہیں تھے کہ اب اچانک کوئی غلطی ہو گئی، انسان بہک گیا، بھٹک گیا، نافرمانی ہو گئی، نہیں، اس کی پوری شخصیت تھی۔ وہ ان گناہوں کو نہ صرف جائز سمجھتے تھے بلکہ ان کو کرنے پر فخر بھی جتایا کرتے تھے، توبہ اور شرمندگی سے ان کے دل خالی۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان کر دیا، اعلان عام، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسا شخص چاہے کسی مقدس نسل سے ہو، یہ جان لیں ہم سب، کوئی مقدس نسل، کسی نبی کو ماننے والا، اگر یہ دل ایسے دلوں کے مالک ہیں لوگ، تو پھر وہ لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یہ دنیا اصل میں ٹریننگ گراؤنڈ ہے، اللہ کی طرف سے جنت میں رہنے کے لیے انسان کو تیار کروایا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم گناہ ہو جانا ایک فطری بات ہے، لیکن گناہوں کے ساتھ اپنی توبہ، اپنی اصلاح، اپنا محاسبہ، اس سے ذرا بھی نہ چوکے، کسی گناہ کے اوپر ڈٹ جانا، توبہ نہ کرنا، یہ ہلاکت کے کھڈ میں گر جانے والی بات ہے۔ تو یہاں سے ٹیک اویز کیا ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں ہر وقت کس چیز کی فکر کرنی ہے کہ اللہ میرے کوئی چھوٹے یا بڑے گناہ مجھے گھیر تو نہیں رہے، کوئی چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، معمولی نہیں سمجھنا، کیونکہ چھوٹا گناہ بھی اگر روٹین میں آ جائے تو وہ بھی دلوں کو سیاہ کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ چھوٹے گناہ کی بات ہو رہی ہے، بڑا تو پھر ہے ہی جہنم کی آگ میں لے جانے کا سبب۔ ہر وقت کوشش میں رہنا ہے اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، بس توبہ کر لیں۔ گناہ ہوتا ہے، گناہ ہو گیا بھائی، ساتھ ہی توبہ کی طرف آگے، اللہ سے سوری، بندوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، بندوں سے سوری، اس کو فوراً کر گزرنا ہے۔ بڑے کے ساتھ ہوئی غلطی، بڑے سے، چھوٹے سے ہوئی، چھوٹے کے ساتھ آپ نے کیا زیادتی کی، اس کے ساتھ سوری۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ دوبارہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل کو چھا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے گناہوں کی اس آگ سے۔ آیت 82 بھی اسی کا ہی حصہ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، عمل صالح اختیار کیے۔
ایک رویہ 81 کا ہم نے پڑھا، جنہوں نے گناہ کیا ان کے گناہ نے ان کو گھیر لیا، باز نہیں آئے، نافرمانی کرتے رہے، توبہ ان کی روٹین میں شامل ہی نہ ہو سکی، گناہ پر فخر کرتے رہے، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ اب 81 والے رویے کے برعکس اللہ نے 82 میں ان لوگوں کا رویہ بیان کیا کہ جو ایمان کو بڑھا دینے والا رویہ ہے، ان لوگوں کا رویہ جو ایمان لائے اور آمنو اور کیا کیا، وعاملوا الصالحات۔ یہ آیت بہت امید افزا آیت ہے، اہم آیت ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کی رحمت کی وسیع ترین جھلک ایمان، آمنو، ایمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ الفاظ کا یہ مجموعہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک عمل سے پہلے انسان یہ سوچے کہ میرا ایک ایک عمل اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، ایسا گہرا شعور میری ذات کے اندر موجود ہونا، یہ آمنو ہے، جو ظاہری بات ہے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر نہیں آتا، لا الہ کے ساتھ دل کو جگانا پڑتا ہے، دل کے بند دروازوں کو کھولنا پڑتا ہے، سب چیزوں کو وہاں سے نکال کے اللہ کو وہاں پہ بسانا پڑتا ہے، تو جا کر آمنو آتا ہے۔ دوسری چیز عامل الصالحات، یہ صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق، حقوق العباد، اس میں سب سے ٹاپ پریورٹی پر والدین سے حسن سلوک، خدمت خلق، نیت کی درستگی، سچائی، عدل، امانت، انصاف، ایفائے عہد، گنتے چلے جائیں نیکیوں کو، ڈوز اور ڈونٹس کو، وہ ایک چیز اختیار کرنی ہے، دوسرے سے اپنا پیچھا چھڑانا ہے، یہ دو کام کرنے والوں کو اللہ نے خوشخبری دے دی، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اصحاب کا لفظ دوستی کے لیے آتا ہے، تعلق کے لیے آتا ہے، وابستگی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جنت کے ساتھی ہوں گے، ان کا ابدی ٹھکانہ جنت ہوگی، جنت ان کی وراثت ہوگی، جنت ان کا ہمیشہ رہنے والا مقام ہوگا۔ یہ ہم فیہا خالدون وقتی انعام نہیں ہوگا، خالدون ابدی بادشاہی ہوگی، ہمیشہ رہنے والے، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ خالدون، کیوں یہ لفظ اللہ لے کر آئے یہاں پر؟ کیوں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کو پانے کا شوق پیدا ہو، خوشی پیدا ہو، تڑپ پیدا ہو، لگن پیدا ہو، ہم کوشش کر سکیں۔ اب اس آیت کا سبق کیا ہے ہم سب کے لیے؟ یہ آیت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے تسلی اور امید کا پیغام ہے۔ کیا؟ کہ دنیا کے غم، دنیا کی تکلیفیں، بیماریاں، صدمے، محرومیاں، مشقتیں عارضی ہیں، اس کے بعد بس تم کیا کر جاؤ، ان غموں پریشانیوں کے حالت میں آمنو وعملوا الصالحات کے اوپر قائم ہو جاؤ، تمہارا رویہ، تمہاری پرفارمنس یہ چاہیے تمہارے راہ۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اصحاب الجنہ فیہا خالدون کا انعام پانے والے بن جاؤ گے، یہ امید ہے اس کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کسی خاص قوم کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، اس کے نجات کے اصول ساری انسانیت کے لیے یکساں ہیں، وہ کسی رنگ کو نہیں دیکھتا، کسی نسل کو نہیں دیکھتا، کسی زبان کو نہیں دیکھتا، کسی ملک کو نہیں دیکھتا، کسی جغرافیے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس نے بتا دیا کہ یہ سب کے لیے ایک ہے۔ ایک حدیث بتاتی ہوں جو ہماری ساری کنفیوژنز کو دور کرتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے حوالے سے اپنی پھوپھی سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے، کہ اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ کام آنے والا نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھتیجے ہیں، اپنی پیاری پھپھو جان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ پھپھو جان، میں آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، آپ ان کے نام اور مقام سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو باقی پھر آپ سوچ لیجئے۔ فرمایا، بیٹے تو چاہے تو میرا مال مانگ لے اب اس دنیا، لیکن اللہ کے سامنے تیرے کچھ کام نہیں آنے کا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایات اکٹھی کی ہیں میں نے آپ کے ساتھ۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جب نبی اپنی اولاد اور اپنی محبوب ترین ہستی سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس بات پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں اور ہم بخشے جائیں گے؟ بخشش، سفارش، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کب، کس کے لیے؟ یہ ایک بہت اہم سبجیکٹ ہے جو ہم سب کو سیکھنا ہے۔ جیسے میں نے کل آپ کو کہا کہ دین کا علم سیکھنا فرض ہے، یہ فرائض ہے نا، تاکہ ہم جانیں اور پھر ہم غلط عقیدوں سے بچ سکیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے بچوں کے عقیدوں کی اصلاح کر سکیں۔ اور پھر جو ایک اور بات ہم نے پڑھنی ہے، اس کے حوالے سے جاننی ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ نیکی کی کوشش کرنی ہے۔ کوشش کریں گے، ہم جب نیکی کی کوششیں کر رہے ہوں گے تو کبھی ہم گریں گے، کبھی ہم پھسلیں گے، کبھی ہم ڈوبیں گے، لیکن پھر اٹھ جانا ہے، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر سنبھل جانا ہے، گرنے سے ڈرنا نہیں ہے۔ بھی کہتے ہیں نا، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ بھئی اگر کوئی کرے گا تو گرے گا، گرے گا تو سیکھے گا، سیکھ کر پھر وہ اٹھے گا، سیکھ کر اپنی اصلاح کرے گا، کریں گے تو کچھ سامنے آئے گا نا۔ تو کرنے کی طرف دھیان دینا، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ اپنے سارے دروازے بند نہیں رکھنے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے، اریزر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے، غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے بندوں سے معافیاں دلاتی ہیں، اور آخرت کی جنت کے لیے محنت کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ صرف دنیاوی کامیابیوں پر ہی ہم اتراتے رہیں۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 83 بہت ہی اہم، بہت زبردست قسم کا حکم ہے ہمارے لیے، یہاں پر بنی اسرائیل کو سمجھا کر پھر ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 83 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا۔ اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کے، یعنی ہم سب کو بنی اسرائیل کے ایک اہم عہد کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ یہ یاد دہانی محض تاریخی معلومات کے لیے اللہ نہیں ہمیں دے رہی کہ ہمیں کچھ ہسٹری سے انفارمیشن مل جائے گی، بلکہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جنہیں اللہ نے اپنی کتاب دی تھی، جنہیں اللہ نے بے شمار نبیوں سے نوازا تھا، جنہیں اللہ نے علم، حکمت اور منصب سے نوازا تھا، انہوں نے اپنے ان وعدوں کے ساتھ کیا کیا، تاکہ اے امت مسلمہ تم وہ غلطی دہرانے سے بچ جاؤ۔ مقصد یہ ہے، اس عہد کو، عہد مین ایگریمنٹ کو اللہ اس لیے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، میثاق یہ ایک عہد ہے یا الہی کانٹریکٹ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، تورات میں موجود ہے۔ اس عہد کے دو بنیادی حصے ہیں۔ پہلا، اللہ کی عبادت توحید سے ریلیٹڈ ہے، پھر حقوق العباد کی ادائیگی سماجی اصلاح سے ریلیٹڈ ہے، اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ جو عہد لیا، اس کی ہم اس کو ایک ایک کر کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بنی اسرائیل سے کیا عہد لیا تھا اور میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے اس کے اندر۔ ساتھ کے ساتھ ہم لیسن بھی پڑھتے جائیں گے۔ اب میں اس کو اینڈ میں سم اپ نہیں کروں گی کیونکہ نقطے زیادہ ہیں، پھر ہم بھول جائیں گے۔ ہر آیت کا ایک نقطہ پڑھ کے پھر ہم اس کو اپنے لیے لیسن لیں گے۔
لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اللہ کی عبادت، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم یہ کام ہرگز نہیں کرو گے، تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے، تم جلدی نہیں نکلو گے۔ یہ کئی اردو میں ہم بے شمار اردو کے جملے اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کے بندے بن کر جیو گے اور کسی کے بندے بن کر نہیں جیو گے۔ لا تعبدون الا اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ کیا جانا؟ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ والدین، دوست، ملنے جلنے والے، ہر چیز سے بڑا حق کس کا ہے؟ زندگی میں بندہ مومن کے مقام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لہذا نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ نیت میں کسی اور کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ وہ جو بڑا ہے اللہ اکبر، وہی بڑا ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہی ہے، محبت ساری اسی سے کرنی ہے، اطاعت، کامل وفاداری، فرما برداری اسی کے لیے بجا لانی۔ یہ تمام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کا مشترکہ ایجنڈا رہا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کی ماننی ہے۔ اچھا، دوسرا نقطہ، وبالوالدین احسانا، والدین سے حسن سلوک۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا انسانوں میں سے جن ہستیوں کا حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ والدین کا ہے۔ یہاں لفظ استعمال کیا گیا احسانا، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اللہ نے کیا کہا؟ احسان کرنا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ عبادت کرنی ہے ان کی، یہ تو نہیں کہا نا، یا اطاعت کرنی ہے ایسے اللہ کو چھوڑ کر ان کی بات سن لینی ہے، نہیں، احسان، احسان کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ احسان کیا ہے؟ حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، مثلا ان کی جائز ضروریات کا خیال رکھنا، خود سے بغیر کہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ دوسرا، خندہ پیشانی سے ان کی خدمت کرنا، خوشی خوشی، محبت سے، جذبے سے، اہتمام سے۔ پھر اف نہ کہنا، اف، اف سے کیا مراد؟ کہ ہاں اف کیا کر رہی ہیں امی ابو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اف اللہ، اف اللہ۔ یہ جو اف کا لفظ ہے نا، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، اف کا لفظ بھی ان کے سامنے استعمال نہیں کرنا، یعنی اس درجے کی اطاعت اور ادب، یہ حسن سلوک کے اندر آتا ہے۔ پھر جائز معاملات میں ان کی بات ماننا، ادب، احترام، محبت کا معاملہ کرنا، ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کی زندگی اور پھر ان کی وفات کے بعد کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کے کام کرنا۔ کی پوائنٹ ان تمام باتوں کا، بالوالدین احسانہ کا کی پوائنٹ، ان کا دل خوش کرنا۔ ہم لسٹ بنا کر احسان نہیں کر سکتے، والدین کی نفسیات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ممکن ہے بعض والدین کو مال کی سپورٹ چاہیے ہو، بعض والدین بچوں میں پیار، محبت، اتفاق دیکھنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے۔ بعض والدین کو مورل سپورٹ چاہیے، انہیں کچھ نہیں چاہیے، بچوں سے صرف مورل سپورٹ چاہیے، حوصلہ چاہیے، چند الفاظ چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں۔ پھر بعض دفعہ والدین بڑھاپے میں آ کر تھوڑے سے ذہنی طور پر اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات دہراتے ہیں، انہیں یاد نہیں رہتا یہ بات ابھی میں نے پہلے بھی کی تھی۔ ایسے موقع پہ ڈانٹنا نہیں ہے کہ چپ ہو جائیں، کیا بار بار ایک ہی بات دہراتی رہتی ہیں، دہراتے رہتے ہیں، ابھی تو آپ نے بتایا تھا، 10 دفعہ بتائیں گے، 10 دفعہ سنوں گی میں۔ آپ سوچئے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو والدین کو کتنا زیادہ بچہ تنگ کر رہا ہوتا ہے، بار بار ایک ہی چیز کی ضد لگائی ہوتی ہے، ایک ہی بات بار بار بچہ دہرا رہا ہوتا ہے۔ تو والدین اگر آ گئے اس سٹیج کے اوپر،
اللہ تعالیٰ بطور امتحان، ان کا امتحان کم ہمارا امتحان زیادہ، تو ان کو برداشت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نے والدین سے احسان نہیں کیا، اگر وہ ساری دنیا سے احسان کرتا رہے تو کرتا رہے، جو اصل کرنے کا کام تھا احسان کا، اس نے وہ احسان کیا ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں والدین بھی بعض دفعہ کچھ ناجائز کر جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے حق کو مس یوز کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے فلاں کام نہ کیا، اپنی بیوی کو طلاق نہ دی تو یہ ہو جائے گا، پھر باہر کہتے ہیں فلاں سے رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لو، بس ہم نے نہیں رکھنا کسی کے ساتھ، حالانکہ وہ رکھنے کا حکم تو اللہ نے دیا، والدین نے تھوڑی دیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے سارے حوالے سے۔ اب ان تمام جگہوں پر والدین کے سامنے انکار کی اجازت دی ہے ہمیں دین نے، اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن اجازت کیسے دی ہے؟ ادب سے، نرمی سے، احترام سے، محبت سے، ہاتھ باندھ کے، پاؤں میں گر کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ امی جان یہ نہیں ہو سکتا، ابو جان یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ملنا ہے۔ اور اگر وہ نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی سے ملیں تو ان کو بتا کے ملنا ضروری تو نہیں نا، خاموشی کے ساتھ ہم مل سکتے ہیں، خاموشی کے ساتھ ہم رشتہ داریاں نبھا سکتے ہیں، طریقے کے ساتھ۔ یہ بھی نہیں کہ اب ہم حد سے زیادہ ہی ان لوگوں میں جا کر گھس جائیں جن سے ہمارے والدین بہت زیادہ چڑے ہوئے ہیں۔ کوشش تو کریں ہم صلح کروائیں دونوں پارٹیوں میں، لیکن بعض دفعہ دوسری پارٹی کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں تو ہمارے رب نے کہا ہے نا رشتہ داریاں جوڑنی ہیں، تو ہمیں کیسے جوڑنا ہے؟ اس انداز میں بچوں کو جوڑنا ہے۔ حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کا نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کرا دوں، یعنی کہ یہ کون سا گناہ ہے؟ حرام گناہوں میں سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ یہ سب مستند احادیث سے میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اب جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی صرف میرے والدین کی خدمت کرے، میرے بہن بھائیوں کا خیال کرے۔ بیوی کے والدین اور بیوی کے بہن بھائی ان کی وہ خیال نہیں کرتا۔ ادھر بیوی بعض دفعہ جب پاور میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ شوہر بس کا دھیان سارا میرے میکے والوں کی طرف رہے، اپنے سسرال والوں کو اگنور کر دے۔ نہیں، دونوں پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ میری کی کرو اور اپنے کی نہ کرو، ہم سب مل کر سب کی کرتے ہیں بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات آئے جی، اگلا نقطہ، تیسرا نقطہ ہے وذل قربا اور رشتہ دار۔ رشتہ داروں سے مراد یہاں خونی رشتہ دار، خاص طور پر بہن بھائی، اور پھر ان کے ریفرنس سے رحمی رشتے جو آگے تک جا رہے ہوتے ہیں، لیکن پہلے ٹاپ پریورٹی پہ اپنے بہن بھائی صلہ رحمی کرنی ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 27 میں ہم رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بہت تفصیل سے ڈسکس کر کے آئے ہیں۔ اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی نیا ہے، تو کائنڈلی سورہ البقرہ آیت نمبر 27 کی تفسیر وہ سن لے، ساری احادیث وہاں پر بیان کر دی گئی۔ چوتھا نقطہ والیتامی والمساکین، والدین اور اقربا کے بعد ان کا ذکر جو اسلامی معاشرے میں بہت محروم طبقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے کہ آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کے اشارے سے بنایا، یعنی ایسے کیا، اتنا قریب۔ ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے نبی کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ نبی کریم نے اس سے کہا کہ اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کر۔ مسکین سکن سے ہے، ٹھہر جانا، ہینڈی کیپ لوگ جو ہوتے ہیں، بے سہارا، اپنی ضروریات کے سامنے بے بس ہو جانے والے، معذور بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے،
یعنی مسکین کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن مسکین کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو اس کو دیا جائے گا، فقیر کی ضروریات تو بالکل ہی پوری نہیں ہو رہی، اس کو بھی دیا جائے گا۔ تو معاشرے میں والیتامى والمساکین، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے گاہے بگاہے ہم ان کے حقوق کی بات کرتے جائیں گے، انشاءاللہ اس کو سنتے جائیے۔ اگلا نقطہ جو ہے 5واں نقطہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کیا کرنا ہے تم نے؟ لوگوں سے اچھی بات کہو، حقوق ادا کرنا ہے، لیکن حقداروں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جو بات بھی کہی جائے گی مہذب انداز میں کہی جائے گی، عزت سے بات کرنی ہے، سختی سے گریز کرنا ہے، بد زبانی نہیں کرنی، تانے نہیں دینے، زبان یا ہاتھ سے کوئی تکلیف نہیں دینی۔ ادائے حقوق اگر کر رہے ہیں، یعنی حقوق ان کے ادا کر رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ میں یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا نہیں ہے تو یقین کیجئے کہ سارے کا سارا حسن سلوک ضائع، برباد، غارت کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم اچھی باتیں کرتے ہیں، پولائٹلی بولتے ہیں، محبت جتاتے ہیں، ہم بڑے تمیز سے بات کرتے ہیں، کہاں؟ اپنے سے برابر والوں سے، یا جن سے ہمیں کوئی مطلب یا غرض ہوتا ہے، لیکن جن کا سٹیٹس ہم سے کم ہو یا جن سے ہمیں کوئی لین دین نہ ہو، پھر عموماً ان سے کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ حسنہ کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب بات کرو وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں حسنہ کرنے والے بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے حسنہ کرنے کی؟ حسنہ کو اور کھولتے ہیں، حسنہ بھلائی کی بات کو کہتے ہیں، اچھی طرح بات کرنے کو کہتے ہیں، خیر خواہی کی بات کو کہتے ہیں، انصاف کو کہتے ہیں، احسان نہ جتانے کو کہتے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، للناس، للناس سے کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ کیا حسنہ صرف مسلمانوں سے کرنا ہے؟ یہاں پہ کیا ہے؟ للناس، تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی، غیر مسلموں سے۔ کیا اپنے سجنوں سے کرنا ہے، پیاروں سے کرنا ہے، دوستوں سے کرنا ہے، یا ان سے بھی کرنا ہے کہ جن کے ساتھ کوئی دشمنیاں چل رہی ہیں؟ اللہ نے کہا سب سے کرنا ہے، للناس آ گیا، سب ہاتھ یا کسی شے سے کسی کو تکلیف پہنچانا دور کی بات، زبان سے بھی انسانیت کو زخم نہیں لگانا، زبان سے بھی شر نہیں پہنچانا، زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا، زبان کا خوبصورت استعمال کرنا، اور کچھ نہیں ہے جیب میں دینے کے لیے، یہ تو کر سکتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس میں کتنے پیسے لگتے ہیں بتائیے؟ اپنی زبان کو میٹھا بنا لینا۔ اب ہم دوسروں کے سامنے اتنا میٹھا بول رہے ہوتے ہیں اور عموماً گھر والوں کے سامنے سارا نقاب اتر کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے کس انداز میں گھر کے اندر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اندر اور باہر حسنہ کو اختیار کرنے والے بن جائیں، آمین۔ چھٹا نقطہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہ دونوں حقوق اللہ ہیں اور آیت کے اختتام پر آئے ہیں۔ آپ دیکھیے آیت کے شروع میں حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، پھر عبادات پر زور دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ انسانیت سے حسن سلوک بھی دین ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کہاں سے آ جاتا ہے؟ دین، ساری انسانیت سے حسن سلوک کرنا۔ اللہ ہمیں انسانیت سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادات اور اپنی نماز اور زکوٰۃ کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلا نقطہ، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب ان وعدوں سے پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم پھر جانے والے ہی ہو، یعنی تم نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا۔
تھوڑے لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس میثاق کی پابندی کی، عہد کی پابندی کی۔ اے بنی اسرائیل، تمہاری اکثریت اللہ کے وعدے کو توڑ کر، منہ پھیر کر، اللہ کے وعدے کو پھینک کر، اس سے آنکھیں بند کر کے، اس سے غفلت اور لاپرواہی کا رویہ اختیار کر کے کہیں دور نکل گئی۔ ثم تولیتم، تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے تھے جو اس وعدے پر ڈٹے رہے، ایفائے عہد کرتے رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ یہ تمہاری پرانی عادت ہے، یہ تمہارا قومی مزاج ہے، تم ہمیشہ سے ایسے ہی لاپرواہیاں کرتے چلے آئے ہو۔ گویا اللہ نے بنی اسرائیل کی اجتماعی روش بیان کر دی۔ یہ ان کا رویہ اچانک سامنے نہیں آیا، یہ ان کا قومی مزاج بن گیا تھا، جو ہر امتحان کے وقت سامنے آتا تھا۔ جو میثاق ان سے لیا گیا، ہر امت مسلمہ سے سیم میثاق ان کے نبیوں نے لیا۔ ہم مسلمانوں سے آپ دیکھیں، اس کی ایک ایک کلاس کو، ایک ایک نقطے کو دیکھیں، آپ بتائیں یہاں پہ کون سی ایسی انوکھی یا نئی چیز ہے جو ہم نہیں اختیار کرتے، جو ہمیں نہیں حکم دیا گیا ہے یا نا؟ بالکل سیم چیزیں ہیں۔ یہ بتاتی ہے بات، یہ میثاق، کہ تمام الہامی کتابوں اور ادیان کا سرچشمہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی ہدایت کا تسلسل ہے، کنٹینیوشن ہے۔ ہر امت کو ایک ہی بنیاد پر پرکھا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو بھی انہی بنیادوں پر پرکھا جائے گا۔ قرآن ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ سابقہ الہامی تعلیمات کا تکمیلی ورژن ہے۔ ٹیک اویز کیا ہیں؟ بہت سارے ٹیک اویز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے آیت کے اندر گاہے بگاہے ساتھ ہر نقطے کے ساتھ ڈسکس کر لیے۔ بس آخر میں جان لیجئے کہ اللہ کا ہر حکم میرے اور آپ کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک امانت ہے، جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اختیار کر لیا۔ اب کوئی یہ نہ کہیں کہ ہم نے کب باندھا لا تعبدون الا اللہ، کب ہم نے کس سے کہا وبالوالدین احسانا، ہم نے کس سے سنا وذی القربی والیتامی والمساکین، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں وقولوا للناس حسنا کے بارے میں۔ اچھا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس کے بارے میں تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ کی حالت دیکھیں، نمازیں کہاں ہیں ہم امت مسلمہ کے اندر سے؟ بڑے بڑے لوگ گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، بہت کم گھرانے ہیں جہاں پہ سب لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، موسٹلی کے اندر سے تو نماز بھی غائب ہو چکی ہے، اچھی چیزیں تک غائب ہو چکی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے کہ ہر حکم ہمارے لیے امانت ہے، ہمیں لینا ہے اس حکم کو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے اخلاقی برتاؤ ہو، سب کو اپنانا ہے، اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے، اور اس پیغام کو سب تک پہنچانا ہے کہ یہ ہمارا عہد ہے، یہ اللہ نے ہم پر امانتاً، ہم پہ اللہ نے قرآن کے ذریعے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اس کو اختیار کرنے میں ہی ہماری فلاح اور نجات ہے۔ اور ہم سب کو کیا بننا ہے؟ اللہ کا فرما بردار بننا ہے، وفادار بننا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے وفاداروں میں، اپنے پیاروں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔